पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इल्म दीन फैलाने के लिए शेयर किया गया है। हम इस वीडियो को सिर्फ तालीम और इस्लाह के मकसद से अपलोड कर रहे हैं। अगर आप इस सिलसिले की मज़ीद तफासीर सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मुफ्ती तारिक मसूद तफसीर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं सूरह मुजादला का रुकू नंबर 2 और 28वें पारे का भी रुकू नंबर 2 शुरू करूँगा। हस्ब मामूल इसका मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जमा मुख्तसर ग्रामर के साथ फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ए मुखातब, क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, नहीं होती तीन आदमियों की सरगोशी। नजवा कहते हैं सरगोशी, जो हम कान में बात करते हैं। सलासा तीन, नहीं होती तीन आदमियों की सरगोशी। इल्ला हुआ राबिउहुम, मगर वो अल्लाह उनका चौथा होता है। राबि चौथे को बोलते हैं। वला खमसतिन, यानी वला यकूनु मिन नजवा खमसतिन, ये पूरी इबारत जो मुक़द्दर होगी वो यूँ होगी। और नहीं होती पांच आदमियों की सरगोशी। इल्ला हुआ सादिसुहुम, लेकिन वो अल्लाह उनमें छठा होता है। सादिस, छठे को सुदुस, यानी सादिस का मतलब जो 6 नंबर पे आने वाला हो, छठे नंबर पे आने वाला हो, और सुदुस किसी भी चीज़ का छठा हिस्सा। इल्ला हुआ सादिसुहुम, और लेकिन अल्लाह उनका छठा होता है। वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर, इसी तरह कोई अदद जो इससे कम हो, और वला अक्सर, और ना कोई ऐसा अदद जो इससे ज़्यादा हो, यानी 3 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो। इल्ला हुआ माहुम, मगर ये कि वो अल्लाह उनके साथ होता है। यानी तुम जब भी जितने भी अफराद होते हो तो उनमें एक अल्लाह वहाँ मौजूद होता है। ऐनमा कानू, ये लोग जहाँ भी हों। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फिर अल्लाह इनको ख़बर दे देगा उन अमाल की जो इन्होंने किए क़यामत के दिन। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तूने देखा नहीं है मुखातब उन लोगों की तरफ। नुहू अनिन नजवा, नुहू असल में था नुही यू, पढ़ा जाता है नुहू। नहा यन्हा का माना रोकना। ए मुखातब, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जिनको नजवा से यानी सरगोशियों से रोका गया। सुम्मा यऊदूना, फिर वो लौटते हैं। आद यऊदू आउदन, लौटना। लिमा नुहू अनहु, उस बात की तरफ लौटते हैं। नुहू अनहु, जिस बात से उनको रोका गया, यानी दोबारा सरगोशियाँ करते हैं। वयतनाजऊना, तनाजा या तनाजा का माना भी एक दूसरे के साथ मिल के सरगोशी करना। बाब तफाउल है ना, इसमें शिरकत हो जाती है। मैंने बताया था ना, तज़ारबर रजुलान और ज़ारबर रजुलु अर रजुला, यानी फ़ेल में कामिल दर्जे की शिरकत जो होती है बाब तफाउल में होती है। और बाब मुफ़ाला में क्या होता है कि एक फ़ाइल होता है और वो फ़ेल दूसरे के ऊपर वाक़े कर रहा होता है। तो ज़ारबर रजुलु अर रजुल, एक शख्स ने मुज़ारबत की दूसरे शख्स के साथ, यानी एक फ़ाइल है दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन बाब तफाउल में क्या होता है कि दोनों फ़ाइल होते हैं तो शिरकत ज़्यादा हो जाती है। तशारकर रजुलानी, दो आदमियों ने शिरकत की। तो वही तनाजऊना, असल में तनाजयूना, तजारबूना की तरह तनाजऊना पढ़ा जाता है, बाब तफाउल है। और ये आपस में सरगोशियाँ करते हैं बिल इस्मी, गुनाह के साथ, वल उद्वान, सरकशी के साथ, व मासियति रसूल, और रसूल की नाफरमानी के साथ। यानी जो सरगोशियाँ होती हैं वो इन चीज़ों से मिली हुई होती हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है उन सरगोशियों में। व इदा जाऊका, और जब ये आते हैं आपके पास, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आपके पास आते हैं। हय्यौका, इस लफ्ज़ को भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हय्या यहया समिया यस्माउ की तरह, हयातन ज़िंदा होना, और हय्या युहय्यियु सब्बहा युसब्बिहु की तरह पढ़ा जाता है। हय्या युहय्यि, इसका माना होता है ज़िंदगी देना और ज़िंदगी की दुआ करना। तो आपको मालूम है कि जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो हर कौम में कोई ना कोई दुआ या कोई ना कोई अच्छे अल्फाज का मामूल होता है।
انگریز بولتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، اور خوش آمدید فارسی میں بولا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو عربوں کی عادت تھی کہ جب ملا کرتے تھے ایک دوسرے سے تو زندگی کی دعا دیتے تھے، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے۔ تو پھر یہ لفظ عام ہوا، جو بھی ملاقات کے وقت الفاظ کہے جاتے تھے اس کو تحیہ کہا جانے لگا۔ قرآن میں آتا ہے نا تحیۃ من عند اللہ، کہ سلام کا جو الفاظ ہے نا یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے کہ ملاقات کے وقت یہ کیا کرو۔ تو اب تحیہ اصل میں تحیہ تھا، تحیین سے تسبیحن کی طرح پڑھا جاتا ہے، تفعلہ تحیہ، تو کیونکہ یا اور یا اکٹھے آ رہے ہیں تو تحیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو تحیہ ہر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی قوم میں ملاقات کے وقت کہا جائے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں بھئی انگریزوں کا تحیہ ہے ویلکم، نائس ٹو میٹ یو، فارسی والوں کا تحیہ ہے خوش آمدید، عربوں کا تحیہ ہے اہلاً و سہلاً، تو یہ سب تحیہ کہلائیں گے۔ تو تحیہ کا اصل مقصد کیا ہوا؟ زندگی کی دعا دینا، حیات سے نکلا ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ عام ہو گیا، جو بھی ملاقات کے وقت آپ کوئی بھی لفظ کہتے ہیں اس کو، اچھے کلمات کہتے ہیں اس کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ تو حیا یحیی کا معنی اب کیا ہے کہ ملاقات کے وقت دعائیہ کلمات کہنا یا اچھے کلمات کہنا۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ سمجھیں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، اصل میں حَيَّيُو تھا سر رفو کی طرح، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کہتے ہیں، بِمَا، ان الفاظ کے ساتھ، لَمْ يُحَيِّيكَ، کہ اللہ نے نہیں آپ کو سلام کہا، بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ کے ساتھ۔ یہاں سلام کا مطلب کیا ہے کہ ملاقات کے وقت کلمات، یعنی یہ لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو ملاقات کے وقت وہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات نہیں کہے، یعنی ہمیں نہیں سکھائے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو آسان ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، تو یہ آسان ترجمہ ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لولا يعذبون اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، ان الفاظ پہ جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المصیر، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، تضاربتم، باب یعنی فعل ماضی ہے، جب تم سرگوشی کیا کرو، فلا تتناجوا، تو سرگوشی مت کیا کرو، بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول کی مخالفت کے ساتھ، یعنی مخالفت کی باتیں مت کیا کرو، وتناجوا، اور سرگوشی کیا کرو، بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے ساتھ، یعنی نیکی اور تقوی کی باتوں کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرو آپس میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، حشر کا معنی جمع کرنا۔ انما النجوى من الشیطان، النجوى الف لام عہد کا ایک خاص نجوہ، کہ انما النجوى من الشیطان، یہ جو مخصوص نجوہ ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، یعنی جو زیادہ تر جو نجوہ ہو رہا ہے آپس کی سرگوشیاں فساد ڈالنے کی اور نبی کی معصیت کی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ یہ سرگوشی غمزدہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حزن یحزن، غم میں ڈالنا، ولیس بضارہم شیئا، ضرر یضرر، ضرر یضر پڑھا جاتا ہے، ضار اصل میں ضارر تھا، ضاربن کی طرح اس میں فاعل، را کا را میں ادغام کیا، ولیس بضار، با زائدہ ہے، ولیس بضارہم شیئا، اور یہ نقصان پہنچانے والی نہیں ہے مسلمانوں کو ذرا بھی، یہ سرگوشی سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، جتنا اللہ چاہے گا، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، تفسحوا فسحت کشادگی کو بولتے ہیں، تفسحوا کشادگی، یعنی آنے والے کے لیے کشادگی پیدا کرو، اسے جگہ ملے تاکہ،
فافسحوا تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے انشزوا کھڑے ہو جاؤ، فنشزوا تو اٹھ جایا کرو، نشز ینشزو مجلس سے اٹھ جانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، ان کو بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم اور ان لوگوں کو بھی بلند کرے گا جن کو علم دیا گیا، درجاتن بہت سارے درجے، یعنی بہت سارے درجے بلند کر دے گا تمہارے اگر تم نبی کے اس حکم کو فالو کرو گے، ایمان والوں کے بھی اور اہل علم کے خصوصاً۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کیا کرو، اب دیکھیں وہاں تناجیتم تھا یہاں ناجیتم ہے، باب مفاعلہ، کیونکہ تناجیتم آپس میں سرگوشیاں کرنا، ناجیتم تمہارا سرگوشی کرنا نبی سے، تو یہاں تم فاعل ہے اور الرسولہ کا لفظ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، تو باب مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے، ایک فاعل اور دوسرا اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے، اور باب تفاعل میں دونوں فاعل ہوتے ہیں، یعنی دونوں مل جل کے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں سرگوشی کا عمل چونکہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا تھا اور نبی سے سرگوشی کی جا رہی تھی، نبی نہیں کر رہے تھے، یہ سرگوشی کر رہے تھے، تو اس لیے باب مفاعلہ ہے یہاں پہ۔ اذا ناجیتم اور یہ صرف کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا دینی مدارس کے ان کے لیے تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا ہے، اذا ناجیتم الرسول، لیکن یہ خوب سمجھ لیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے مناجات کرو، ناجا یناجی مناجاتن، ہم اللہ کے لیے بھی مناجات کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ہو کہ ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے سرگوشی نہیں کر رہا ہوتا، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مناجات کہتے ہیں، مناجات، تناجی نہیں کہتے، باب تفاعل استعمال نہیں کرتے۔ اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے مناجات کیا کرو یعنی سرگوشی کیا کرو، فقدموا تو پہلے یعنی پیشگی یہ کام کیا کرو، یعنی قدموا صدقتن بین یدی نجواکم، تو تم پہلے صدقہ آگے بھیج دیا کرو، بین یدی نجواکم اپنی نجوا کے سامنے، یعنی اپنی سرگوشی کے سامنے کا مطلب پہلے جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو بین یدی یہ سامنے کا لفظ عربی میں ماضی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فقدموا بین یدی نجواکم تو اپنی سرگوشی سے پہل کر دیا کرو صدقتن صدقے کی، یعنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ نکال کے آیا کرو، صدقہ کر کے آیا کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوں گے، پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس اگر تم صدقے کی رقم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ اَأَشْفَقْتُمْ کا معنی کیا، اشفقتم اشفاق کا معنی گھبرانا، خوف زدہ ہونا، شفیق یشفق شفقتاً کا مطلب ایک تو شفقت کرنا بھی ہوتا ہے، مشفق کہتے ہیں نا مہربان ہیں بڑے مشفق ہیں، لیکن مشفق کا معنی گھبرانا ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ ااشفقتم کیا تم ڈر گئے اس بات سے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ تم پیشگی کرو صدقات، بین یدی نجواکم سرگوشی اپنی سرگوشی سے پہلے، یعنی اپنی نبی کے ساتھ سرگوشی سے پہلے تم صدقات کرو، کیا تم اس بات سے گھبرا گئے ہو، ڈر گئے ہو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم یہ کام نہیں کر رہے، یعنی تم یہ کام نہیں کر سکے، تمہیں ڈر لگ گیا ہے کہ بھئی جب بھی نبی کے ساتھ ہم سرگوشی کریں گے تو ہمیں پہلے صدقہ کرنا پڑے گا، اس حکم سے تم ڈر گئے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر اذ جو ہے نا یہ جب کے معنی میں آتا ہے اور علت بھی بیان کرتا ہے، یعنی تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وجہ بیان کی جا رہی ہے، اور جب کہ تم یہ کام نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یا اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہو گیا۔ توبہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، توبہ قبول کرنا بھی، اللہ کا متوجہ ہونا بھی، یہاں متوجہ ہونا یعنی اللہ کو تم پہ رحم آ گیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، یعنی
صدقہ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، باقی شریعت کے حکام کو بس فالو کر لو۔ یہ جو الگ سے صدقے کا تمہیں ہم نے حکم دیا تھا کہ نبی سے سرگوشی سے پہلے تم نے صدقہ کرنا ہے، یہ حکم ہم منسوخ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے دیگر حکام پر بس عمل کرو۔ وہ دیگر حکام کیا ہیں؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ مجادلہ کے رکوع نمبر 2 کا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کو جانتا ہے۔ دیکھیں سورت شروع ہی کہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی پکار کو سنا، اور اللہ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، تمہاری بات چیت کو، آپس کی بات چیت کو اللہ سنتا ہے۔ اب یہاں پر اس دوسرے رکوع میں اسی مضمون کا تکرار ہے کہ اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے، تم دعاؤں میں اللہ کو پکارتے ہو وہ بھی سنتا ہے، اور اگر تم چھپ چھپ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی باتیں کرتے ہو تو وہ بھی سنتا ہے۔ تو جیسے خولہ بنت ثعلبہ کی پکار کو سن کر اس نے ان کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کیا، ایسے ہی جو لوگ اسلام کے خلاف چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں چل رہا، صحابہ کو پتہ نہیں چل رہا، تو وہ بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا، یہودی وہ مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان آتا نا تو آپس میں کان میں بات چیت شروع کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، جن میں یہود کے 2 مشہور بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا کہ بھئی آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ آپ ہمیں کچھ کہیں گے نہ ہم آپ کو کہیں گے۔ تو اس سے ایگریمنٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ یہود کا آنا جانا شروع ہو گیا، مسلمانوں کا یہود کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو یہود کیا کرتے تھے کہ جب کسی مسلمان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کان میں باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اب ظاہر ہے اس سے ایک تشویش ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ تھے تو بہرحال اسلام کے دشمن۔ تو یہ چیز بہت ایک ناپسندیدہ ہے، یہ چیز اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ ایک ایسا کام کریں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ جب بھی 3 افراد کسی مجلس میں ہوں تو آپس میں سب مل جل کے بات چیت کرنی چاہیے۔ 2 آدمی ادھر چلے جائیں اور کان میں بات چیت کرنا شروع کر دیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ دشمن ہے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہی کہیں سازشیں نہ کر رہے ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بہو بیٹھی بھی ہو اور ماں بیٹا جو ہے وہ کان میں بات کر رہے ہو، تو بہو کو یہی ڈر لگے گا نا میرے خلاف بات کرنے۔ تو یہود بہرحال اسلام کے دشمن تھے۔ اداروں میں کیا ہوتا ہے، باس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 جو میرے ماتحت ہیں نا، جو امپلائی ہیں، وہ جب بھی بیٹھ کے بات چیت کریں گے، کان میں اگر بات چیت کر رہے ہیں تو اس کو ڈر ہوتا ہے یہ باس کی غیبت کر رہے ہوں گے یہ۔ تو اسی وجہ سے اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ ایک کام تو یہود یہ کیا کرتے تھے، دوسرا کام یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام کہتے ہیں موت کو۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو آپ کو معاذ اللہ آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی بد اخلاقی والی حرکت ہے کہ آپ کسی کے سامنے شو کچھ اور کر رہے ہیں اور حقیقت آپ کی کچھ اور ہے۔ ایک تیسرا کام منافقین کیا کرتے تھے، وہ بھی آپس میں مل بیٹھ کے سرگوشیاں کیا کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے۔ اچھا، ایک اور کام ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب مالدار صحابہ آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتے، یعنی آپ سے کہتے کہ ہمیں کچھ آپ سے الگ میں بات کرنی ہے۔ ہر شخص کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، کچھ
ایسے ہی ہے جیسے مذہبی لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، جی الگ میں ہمیں کچھ ٹائم چاہیے، کچھ مسائل ہیں، گھریلو ہیں، یا کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مالدار لوگ اتنی لمبی سرگوشی کرتے نبی کے ساتھ، اتنی لمبی میٹنگ کرتے کہ غریب اصحاب رسول کو وقت نہیں ملتا تھا. وہ بیچارے پریشان ہونے لگے کہ بھئی یہ تو سارا وقت یہ مالدار لوگ لے جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ غیر ضروری باتیں بھی شروع کر دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس سے ان لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا تھا جنہوں نے ضروری بات کرنی ہے، ان کا ٹائم ضائع ہوتا تھا. تو اس کو فلٹر کرنے کے لیے نا کہ صرف کارآمد لوگ آئیں اور اتنی بات کریں جو ضروری ہے، اس کو فلٹر کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے جب بات چیت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کریں. وہ تو اس سے یہ ہوگا کہ بھائی جب آپ کو صدقے کا حکم دیا جائے گا نا تو سب سے پہلے تو وہ لوگ آنا ہی چھوڑ دیں گے جن کو کوئی بہت ضروری بات نہیں کرنی. ظاہر ہے جب آپ پیسے دے کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے تو میں کروں. فری میں آپ کو پتہ ہے نا کچھ بھی تقسیم ہو رہا ہو تو سارے ہی جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے. کسی ہوٹل سے اعلان ہو جائے کہ فری میں نہاری بٹ رہی ہے تو سارے چلے جائیں گے، اور اگر اعلان ہو بھائی اتنے پیسے دینے ہیں تو پھر وہی جائے گا جس کو واقعی بھوک لگ رہی ہے. تو کسی بھی مجلس میں جب آپ پیسے لگا دیتے ہیں تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جو واقعی جن کی ضرورت ہے، اور جن کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ چھٹ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک وقت انتہائی قیمتی تھا، بہت قیمتی ٹائم تھا آپ کا. تو اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا اور دوسروں کو موقع نہ دینا یہ بہت بڑے حرج کا ذریعہ تھی یہ بات. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے پہلے، آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو. پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، تو وہ میں ڈیٹیل جب وہ آیتیں آئیں گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے مخاطب تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اللہ جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی جب سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اسی طرح 3 سے کم یا 5 سے زیادہ. اللہ هو معهم، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، یہ جہاں بھی ہوں. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم خفیہ مجلسیں کرتے ہو تو وہ انسانوں سے خفیہ ہوتی ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، فرمایا کہ صرف جانتا نہیں ہے، صرف جاننے سے کیا ہو جاتا ہے بھائی، پھر قیامت کے دن بتائے گا بھی کہ تم یہ باتیں کرتے رہے ہو چھپ کے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یا اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا. یعنی یہ یہودی تھے جو مسلمانوں کے دیکھ کے نا آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے تاکہ مسلمان کو تکلیف ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو ان کو منع کیا گیا کہ یہ کام مت کیا کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ اس امر کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تو نہیں مانتے تھے، تو وہ نبی کے کہنے پر سرگوشی کیوں چھوڑیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینہ میں ایک ریاست کے سربراہ کی بھی تھی. کسی ریاست میں جب کوئی سربراہ ہوتا ہے تو رعایا چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سربراہ کی بات ماننا پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ وہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا بھئی اس طرح سے کوئی سرگوشی نہ کرے، تو وہ یہودیوں پہ بھی انہی کے مذہب کے مطابق اور انہی کی روایات کے مطابق یہودیوں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی غیر مسلم کو غیر اخلاقی کام سے روکتے ہیں جس کو وہ خود بھی غیر اخلاقی سمجھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھوڑ دے، کیونکہ اخلاقیات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں کامن ہیں، مسلم ہیں. ان اخلاقیات میں یہ بھی ہے کہ بھئی یہ تو انسانیت کے بنیادی حقوق ہے نا کہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. تو اس لیے یہ یہودیوں پر بھی نبی کا حکم یہ حجت تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ نے دیکھا نہیں جن کو سرگوشی سے روکا گیا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ اس جرم کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا.
وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور سرگوشیاں بھی گناہ کی کرتے ہیں، بری باتوں کی، عدوان سرکشی کی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کی، یعنی وہ تمام کاموں کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں جن سے نبی نے روکا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور یہ کمبخت جب آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی یہ یہودی، حَيَّوْكَ تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا ان الفاظ کے ساتھ، لم یحییکا کہ اللہ نے سلام نہیں کیا، بھی ان الفاظ کے ساتھ، اللہ یحییکا کا فاعل ہے کہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام نہیں کیا۔ اللہ تو السلام علیکم ہمیں سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے سکھایا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر السلام علیکم کہتے ہیں، ان کی نیت خراب ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور دل میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پر موت واقع ہو، تو اگر یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم اتنی سخت بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے ان الفاظ پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یعنی پھر آپ دل میں ان کے یہ بھی وسوسے شیطان ڈالتا تھا کہ بھئی یہ تو نبی کی نبوت میں شک ہے کہ ہم بد دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہودی اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیتے نا، وہ تو جانتے تھے کہ فرعون نے تو اس سے زیادہ ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا فوراً عذاب آ گیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، ان پر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کا اصل جو کافی عذاب ہے وہ جہنم ہے، دنیا میں کیا عذاب آ جائے گا ان کے اوپر؟ حسبہم ان کے لیے کافی ہے جہنم، یہ تو جو تم حرکتیں کر رہے ہو تو جہنم تمہارے لیے کافی ہے، یصلونہا جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اب منافقین سے خطاب ہے، کیونکہ منافقین بھی مسلمانوں کے درمیان ہی رہا کرتے تھے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے بعض دفعہ قرآن نے ان کو بھی خطاب کیا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ پھر ان منافقین میں بھی بعض ایسے تھے کہ قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر چونکہ ان کو مسلمان ہی قرار دیا اور مسلمانوں والا رویہ ہی اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر انہوں نے منافقت کو چھوڑ دیا اور وہ حقیقت میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے شریعت کیونکہ ہمیں ظاہر کا مکلف بناتی ہے، چونکہ رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، اور بہت سے تو ایسے تھے جن کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو اس لیے قرآن جو عمومی قاعدہ ہے اس کے تحت بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، ہم قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوگا تو جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو، اس سے مراد اصحاب رسول ہی ہوتے ہیں، جو واقعی ایمان والے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ قرائن سے پتہ چلتا ہے، جیسے پچھلی صورت میں تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد سورہ حدید میں آمنوا سے مراد عیسائی تھے، یعنی آمنوا بعیسی ابن مریم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عیسیٰ ابن مریم پہ، اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ظاہری طور پر ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے کے مدعی ہو، قطع نظر اس سے کہ تم حقیقت میں بھی مومن ہو یا نہیں ہو۔ یہ ہم عام معمول میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں کتنے لوگ منافق ہوتے ہیں، کتنے لوگ دجل اور فریب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ عمومی خطاب کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے کہ اے دجالو، اے جھوٹو، اے کذابو، بلکہ آپ ایسے ہی خطاب کرتے ہیں کہ جو ایک جس میں جو ظاہری لحاظ سے اس میں سب داخل ہو رہے ہوں۔ اذا تناجیتم جب تم سرگوشی کیا کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان تو گناہ اور سرکشی کے ساتھ، ومعصیت الرسول اور پیغمبر کی نافرمانی کے ساتھ سرگوشی مت کیا کرو۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ منافقین پر حجت تو تمام ہوگی نا اس طریقے سے، کیونکہ اب بھی اگر منافقین دوبارہ اسی طرح سرگوشیاں کریں گے اسلام کے خلاف تو یہ اسلام ان پر حجت تو تمام کرے گا، بھائی ہم نے تمہیں ایمان والوں کی فہرست میں داخل کر کے تم سے خطاب کیا اور تمہیں حکم دیا کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تمہارا جرم اور زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد اس قانون کو توڑنا اور زیادہ بڑا جرم ہو جاتا ہے، کہ ایک چیز پہلے ہی برائی تھی اور قانون کا حصہ بن گئی، اب وہ ڈبل برائی ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ضروری تھا، کیونکہ اگر قرآن کہہ دیتا یا ایھا الذین نافقوا اے منافقین تم جب سرگوشی کیا کرو تو برائی کے ساتھ سرگوشی نہ کیا کرو، تو منافق کہہ دیتے ہمیں تو اسلام سے ہی خارج کر دیا،
تو جب ہمیں اسلام سے خارج ہی کر رہے ہو تو اسلامی حکام ہمیں دے کیوں رہے ہو تم؟ تو یہ حکمت تھی اس میں۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور سرگوشی کیا کرو نیکی کی باتوں کا اور تقوی کی باتوں کا، یعنی اگر آپس میں کوئی بات کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کے تو صدقہ خیرات کی لوگوں کو ترغیب دیا کرو، اچھائی کی ترغیب دیا کرو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ایک مقام پہ الا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، کیونکہ آخرت کا خوف ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ انما النجوى من الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نجوہ ہے نا منافقین کا اور یہودیوں کا، یہ جو سرگوشیاں ہیں ان کی مخصوص سرگوشیاں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزن الذین آمنوا، اور اس کا مقصد یہ ایمان والوں کو غم میں ڈالنا، ایمان والوں کو ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ بیٹھ کے کیا پلاننگ کر رہے ہیں منافقین یا یہ یہودی، اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو غم میں ڈالنا۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سرگوشی مسلمانوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، لہذا اللہ ایسا حکم دے گا ہی نہیں کہ اس سے اہل اسلام کو نقصان ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے، یعنی اللہ اہل اسلام کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں سے تم غمزدہ نہ ہوا کرو، بھائی یہ سرگوشی کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی قدرت سے آگے تھوڑی نکل جائیں گے، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا جتنا وہ نہیں نقصان ہوگا۔ تو اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اپنے کام میں لگے رہو، تو اللہ ان کے شر سے تمہیں بچا لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے، منافق بھی مسلمان بھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصحاب بدر آ گئے۔ اب ظاہر ہے بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام تھا، ان کی بہت بڑی قربانی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کو خاص ویلیو دیا کرتے تھے۔ تو جب بدری صحابہ آئے ہیں تو ان بیچاروں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ کچھ کشادگی کریں، کچھ سمٹ کے بیٹھیں تاکہ ان کو جگہ ملے، اور پھر بھی اگر جگہ تنگ پڑ جائے تو کچھ لوگ اب ان کی جگہ ان کے لیے جگہ خالی کر دیں، اور نبی کی محفل سے اٹھ کے چلے جائیں، ان کو جگہ دیں۔ جیسے کوئی بڑے آ جاتے ہیں، چند صوفے رکھے ہوئے ہوں اور بڑے لوگ آ جائیں تو چھوٹوں کو کیا چاہیے کہ بھائی وہ جگہ خالی کر دیں، وہ چلے جائیں اور ان کے لیے سیٹ چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑی تو کوئی محفل تھی نہیں، تو ایسا جب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب کو حکم دیتے، بعض دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ بھئی سمٹ کے بیٹھو اور جگہ کھول دو دوسروں کے لیے، اور بعض دفعہ آپ حکم دیتے بعض لوگوں کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ان کو جگہ دو۔ اس میں دو حکمتیں ہوتی ہیں، ایک تو جو سینئر لوگ ہیں، جو سینئر اصحاب رسول ہیں، ان کو ترجیح دینا، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عزت دینا۔ دوسرا بعض دفعہ ایسی مجلس ہوتی تھی کہ ہر ایک کا اس میں بیٹھنا مناسب نہیں تھا، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو اپنے پرانے لوگوں سے کی جا سکتی ہیں، جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی ان کی مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے، ان کو بدگمانی ہو سکتی ہے، یا وہ باتیں ان کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، یا ان پر ابھی پورا اعتماد نہیں ہے کہ بھئی یہ راز ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے فاش کر دیں۔ تو جو خاص مخلص لوگ ہیں، صبح شام یہ ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی سینئر آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی مجلس میں لوگ ہوتے ہیں، تو جب کوئی نیا آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اس سے کچھ پرسنل میٹنگ کرنی ہے، آپ لوگ باہر چلے جائیں، یا چند فلاں قسم کے لوگ بیٹھ جائیں، باقی لوگ باہر چلے جائیں۔ تو یہ نارملی ہوتا ہے ہر جگہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ جن کو باہر جانے کا حکم دیا جاتا ان میں بعض لوگ وہ ناراض ہو جاتے کہ لو بھائی ہماری بے اکرامی ہو رہی ہے، ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو بدری اصحاب کو لایا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، امیر مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ امیر مجلس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے مجلس میں آنے دے، جس کو چاہے مجلس سے اٹھا دے۔ تو اس لیے قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔
یہ مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی دنیا میں تم دوسروں کے لیے قربانی دے رہے ہو تو اللہ تمہارے لیے بھی غم دور کر دے گا، اور جنت میں بھی اللہ تمہیں کشادہ جنت دے گا، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کشادگیاں پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، یعنی مجلس سے تم چلے جاؤ، دوسروں کو آنے دو، فَانشُزُوا، تو چلے جایا کرو، اس میں بات نہ کیا کرو کہ بھئی یہ ہمیں کیوں، ہمیں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری انسلٹ ہو رہی ہے اور دوسروں کو عزت دی جا رہی ہے، یہ باتیں نہیں کیا کرو، نبی کے حکم کو فالو کیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان لانے والے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے درجات اللہ بلند کر دے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اس مجلس میں منافق بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو تو اللہ نے کوئی فضیلت سنائی نہیں، تو اس لیے فرمایا تم میں جو ایمان لا چکے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے ان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، وہ یعنی منافق تو پروپیگنڈا کرتے ہی رہیں گے، اٹھ کے تو چلے جائیں گے لیکن باتیں بناتے رہیں گے، تو ان سے تو اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن تم میں جو مومن ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس حکم کو فالو کرو گے تمہاری طبیعت پہ شاق تو گزرے گا، اس لیے کہ نبی کی محفل کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، محبت تھی اصحاب رسول کو، لیکن نبی کے حکم کو نبی کی محبت پہ ترجیح دو، تو اس لیے جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں بلند کر دے گا درجات، درجے کے اعتبار سے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بھی بلند کرے گا۔ تو چونکہ دو طرح کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس میں، ایک اصحاب رسول تو وہ تھے جو عام لوگ تھے جن کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، اور کچھ اصحاب رسول ایسے تھے جن کے پاس بہت زیادہ علم تھا، جیسے حضرت عباس ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت ابو بکر ہو گئے، اور معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ اصحاب علم شمار ہوتے تھے، اور بہت سارے اصحاب ایسے تھے جو اصحاب علم نہیں تھے، ان کا گزر بسر کھیتی باڑی اور تجارت ان میں زیادہ ان کا وقت لگتا تھا، تو اللہ نے اہل علم کو الگ سے ذکر کیا کہ ان کے درجات بلند کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اس میں اشارہ ہے کہ اہل علم کے درجات اللہ زیادہ بلند کرے گا، اہل علم کو نیکی کا ثواب دوسروں سے زیادہ ملتا ہے، اور یہ علم کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے عام مسلمانوں سے ہٹ کر اہل علم کو الگ سے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ نبی کی مجلس کے آداب بتائے ہیں، لیکن جنرلی کسی بھی مجلس کے یہی آداب ہیں کہ جو بھی امیر مجلس ہو تو اس کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، جو نیا شخص مجلس میں آتا ہے اس کے لیے جگہ کو خود سمٹ کے بیٹھ کے اس کے لیے جگہ کو تنگ کر دینا، یعنی جگہ کو کشادہ کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسے پاؤں چوڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسرا یہاں بیٹھ ہی نہ سکے، تو یہ بہت بری حرکت ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا چاہیے تاکہ وہ کندھے پھلانگ کے آگے نہ جائے، تو یہ مجلس کے آداب ہے۔ دوسرے مجلس کے آداب یہ بھی ہیں کہ بھئی آپ کی جو بڑا ہے، امیر مجلس ہے، آپ کا جو آفیسر ہے، کوئی بھی بزرگ ہے، پیر و مرشد ہے، جو بدعتی پیروں کی، جاہی پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقی معنوں میں آپ کے لیے ایک مینٹور کا کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص ہو تو جب وہ آپ کو کہے کہ بھئی مجھے تخلیہ چاہیے، مجھے فلاں کے ساتھ الگ بیٹھنا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، تو اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، امیر مجلس کی اس طرح کی مجلس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھنی چاہیے، بہت دفعہ انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں، تو یہ سب کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے پیشگی صدقہ کر دیا کرو۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بعض مالدار صحابہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، غریب صحابہ کو موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور بعض لوگ آ کے غیر ضروری باتیں نبی سے الگ میں شروع کر دیا کرتے تھے، اگر بھری مجلس میں ہوتی تو چلو سب کو فائدہ ہوتا، نبی سب کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن الگ سے لے جا کے الگ سے بات کیا کرتے تھے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو جاتی کہ اور اس میں کام کی بات کم ہوتی بعض دفعہ، تو اللہ نے کیا حکم دیا، مالداروں کو حکم دیا کہ تم پر اب ایک قانون لاگو ہوتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب نبی سے بات چیت کرو گے تو پہلے کچھ صدقہ کرنا پڑے گا، وہ صدقہ کتنا ہوگا اس کی اماؤنٹ یہاں ذکر نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی مالی حیثیت کے لحاظ سے مختلف ہوگا، یعنی ایک معتدی ہی مقدار، ایک ایسی مقدار جس سے پتہ چلے کہ بھئی کچھ صدقہ ہوا ہے، تو یہ صدقہ کرنا پڑے گا، غریب کو، مسکین کو، کہیں بھی خیر کے کام میں پیسے دو گے پھر آؤ گے نبی کے پاس، تو اس سے کیا ہوگا، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ظاہر ہے صدقہ بہتر ہے، اور اطہر اس سے
تمہاری پاکیزگی بھی ہوگی، تمہاری گناہوں کی معافی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی، ظاہر باطن پاک ہوگا تمہارا۔ نبی کی اس میں یہ بہت وسیع مفہوم ہے اس آیت کا، تمہیں نبی کی مجلس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تم غیر ضروری باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع نہیں کرو گے، دوسرے اصحاب رسول کا وقت ضائع نہیں کرو گے، پھر صدقہ ویسے بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، تو بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم صدقے کی رقم نہیں پاتے، یعنی تم غریب خود مسکین ہو تم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو پھر صدقہ نہ کرو۔ یعنی یہ حکم صرف مالداروں کو ہے، غریب کو نہیں ہے۔ غریب مفت میں آئے گا، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھے گا، مالدار صدقہ دیے بغیر نہیں آئیں گے۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو 3 طرح کے لوگ تھے، کچھ تو بہت مالدار تھے، ان کو تو پتا تھا بھئی ہمارے بارے میں یہ اللہ نے حکم دیا، اب ہمیں تو صدقہ کرنا پڑے گا، اور کچھ بہت غریب تھے، ان کو بھی کلیئر تھی یہ بات اپنے بارے میں کہ ہم نے صدقہ نہیں کرنا۔ کچھ بیچ میں ہوتے ہیں، وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ اب ہمارا شمار پتہ نہیں مالداروں میں ہے غریبوں میں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یہ انہی غربا مساکین کے بارے میں جو کنفیوز تھے کہ اب ہم غریبوں میں شمار ہوتے ہیں یا مالداروں میں۔ کچھ ایسے طبقہ ہوتا ہے جس کو اپنے بارے میں وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے صدقہ نہیں کیا تو عذاب نہ آ جائے اللہ کا، اور صدقہ کر دیا تو ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تو وہ مشکل میں آ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو عمل سے پہلے ہی منسوخ کر دیا، یعنی اس کو کہتے ہیں، اس فقہ اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نسخ قبل العمل۔ ایک حکم ہوا اللہ کی طرف سے اور عمل سے پہلے ہی اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم نبی سے سرگوشی سے پہلے صدقات مقدم کر دیا کرو، اس بات سے ڈر گئے ہو؟ تو ڈرے کون لوگ تھے؟ جو درمیانے درجے کے لوگ تھے، جو کنفیوز تھے۔ تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، کوئی بات نہیں، اگر تم یہ کام نہیں کر پا رہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ یعنی حکم منسوخ کر دیا۔ اس منسوخ کی دلیل کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو بس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں نا، جو تمہیں نارملی دیے گئے ہیں انہی کو فوکس کرو، اور جو نارملی تم صدقات و خیرات کر رہے تھے انہی کو فوکس کرو۔ اضافی الگ سے جو تمہیں نبی کی مجلس میں آنے سے پہلے صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کینسل کر دیا ہم، یہ حکم منسوخ کر دیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک حکم پر عمل کرانا ہی نہیں تھا اللہ نے، تو اس کو عمل سے پہلے منسوخ کیوں کر دیا؟ دیکھیں بعض دفعہ حکم دیا جاتا ہے اور حکم دینے سے ہی حکمت حاصل ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین ایک ضابطہ بتایا قرآن نے، خاص طور پہ جو لیڈر ہیں ان کے لیے، جو امیر ہے، جو بھی سربراہ ہے اس کے لیے، کہ مقصد کیا تھا فلٹرائزیشن، کہ نبی کی مجلس میں جب لوگ آئیں تو غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ تو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ صدقہ دیا کرو، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا بھائی اب تو ہمیں یعنی بہت ہی ایک سلیکٹڈ بات کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے، ہم نبی کا وقت ضائع نہیں کر سکتے، اس سے دوسروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اتنا آرڈر دینا ہی ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہو گیا، ان کو اندازہ ہو گیا بھائی اب ہم جائیں گے تو بس ہم نے بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں دیا تھا اور ہٹا لیا، اس لیے ہٹا لیا کہ ہم پر شاق گزر رہا تھا یہ، تو ظاہر ہے اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو دوبارہ آرڈر آ جائے گا، دوبارہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ تو بعض دفعہ کسی چیز کا آرڈر دینا ہی کافی ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ماتحتوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، اس پر چلانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے بھی یہی کیا کہ بس حکم دیا اور پھر چلوایا نہیں ان کو، اللہ نے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ فرمایا اشفقتم، تم ڈر گئے ہو، بھائی تم گھبرا گئے ہو، کوئی بات نہیں، چلو نہیں کرو، بس جیسے شریعت کی دوسرے حکام کو فالو کر رہے تھے کیا کرو۔ لیکن روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشی کیا کرتے تھے مالدار لوگ، انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا، ان کو اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس پہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست اللہ تعالیٰ انوالو ہو رہے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ احکام نازل کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اس سے نبی کی مروت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کے عالی اخلاق تھے۔ تو کیونکہ وہ جب لمبی بات کرتے تھے تو آپ ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے 2 منٹ بات کر کے چلے جاؤ بھائی، تو آپ کے اخلاق یہ تھے کہ آپ کے لیے دل دکھانا بہت مشکل تھا،
خود اللہ ہی نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں کہ بھائی تم جو نبی کے ساتھ اتنی دیر بیٹھتے ہو تو اس سے دوسرے جو غریب اصحاب ہیں ان کو وقت نہیں مل رہا۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرس کے بارے میں، بعض مذہبی اسکالر، سب نہیں، ان کے لیے، ان کے پاس امیروں کے لیے تو بہت وقت ہے، غریبوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ بعض مشائخ پیر و مرشد ایسے ہیں کہ سارے ارب پتی لوگ ہی ان سے بیعت ہیں، کوئی غریب کا تو ان کے پاس ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ٹماٹر والے رکشے والوں کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو مالدار لوگ نبی کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، غریبوں کا نقصان تھا، تو اللہ نے آرڈر دیا کہ بھئی اتنا جتنا ٹائم ان کو مل رہا ہے ان غرباء اور مساکین کو بھی اتنا ہی ٹائم ملے گا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک باقاعدہ صدقے کا حکم نازل کر دیا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ماتحت لوگوں کو شرعی احکام کا پابند بنایا جائے، کچھ جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت کی کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ کی دعوت میں، آپ کی مجلس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ چیزیں ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ سارے ارب پتی، کروڑ پتی لوگ ہی دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کو تو غریب پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا بعض جگہوں پر۔ تو یہ خود اس شیخ و مرشد ہی کے غلط ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ تو بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں صرف انہی سے ریلیشن بنانے کو فوکس کیا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ مجادلہ کا آخری رکوع یعنی سورہ مجادلہ کا رکوع نمبر 3 اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور اصلاحی مقصد کے لیے اپلوڈ کی گئی ہے۔ ہمارا ارادہ صرف ان لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے جو کسی وجہ سے لائیو درس یا آفیشیل چینل تک نہیں پہنچ پاتے۔ بارک اللہ فیکم۔